बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल महरुनिसा की 3rd एपिसोड है। और महरुनिसा नावल जब आप लोग सुनते जाएंगे और इसका एंड होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि राइटर ने क्या लेसन कन्वे किया है और मैं भी क्या कन्वे करना चाह रही थी, क्या मैसेज। और इसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे शॉर्ट नावल्स हों, बहुत लंबे न हों, तो वो मुझे बताइए नॉवेल्स का नाम, लेकिन वो यूट्यूब में ना हो। प्लीज़ ये ना कहिएगा कि आपकी आवाज़ में सुनना है, क्योंकि उससे ये होता है कि रिपीट करने से बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, उन्हें नहीं मज़ा आएगा। आप लोग भी नई चीज़, वैरायटी होती है, आप लोगों के पास डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट चीज़ चल रही हो तो वैरायटी हो जाती है। तो ऐसे नावल बताया करें जो पहले से मौजूद ना हो और उन पर ड्रामा ना बना हुआ हो। तो उसके बाद ये है कि नूर सतार ने मुझे नावल का ये बोला था कि यार सितम जो है वो अभी चल रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये किस डाइजेस्ट में या सोशल मीडिया की किस प्लेटफॉर्म में है। तो मतलब मैं पढ़ना चाहूँगी कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। और इसके अलावा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो मतलब नावल बताते हैं उसमें कोशिश करें ऐसा बताएं जो आप लोगों को लगे कि ये सबको पसंद आएगा। और उस राइटर का नाम भी मुझे बता दिया करें। और बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप लोग मुझे PDF में उसका लिंक भी दे दिया करें, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो असल में मैं जो है वो नावल बहुत रेगुलर पढ़ा करती थी जिस ज़माने में, तो उस ज़माने के राइटर्स का मुझे पता है। लेकिन अब जो है वो मेरे पास काफ़ी टाइम काम होता है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है नावल्स के राइटर्स कौन से आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी राइटर्स हैं जो उधर लिखते हैं, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा जो जहाँ पे भी जो लिखे और जो अच्छा लिख रहा हो तो प्लीज़। दूसरा मेरा जो है, हर किसी के नॉवेल्स की चॉइस डिफरेंट होती है बुक्स की, मेरी ज़रा और तरह की चॉइस है और लिसनर्स कुछ और टाइप के सुनना चाह रहे होते हैं। आजकल मुझे लगता है लोगों को रोमांटिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस टाइप के मुझे आप बता दिया करें, मैं फिर उसको पढ़ के तो फिर देख लिया करूँगी कि मुझे लगे कि ये सबको पसंद आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर किया करेंगे। आप लोगों के लिए हम पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे ना होगा कि हम आपकी फरमाइश पूरी ना करें। सिर्फ ये होता है कि मतलब फरमाइश इस तरह से हो ना जो सबको मज़ा आए उसमें। अब जिस तरह से कोई नावल आप ये बोलेंगे दूसरे ने भी पढ़ा हुआ है और मैं भी वो पढ़ दूँ, सिर्फ ये कि जी वो मेरी आवाज़ में, तो उसमें देखा ना आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, उसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ। लेकिन हो सकता है दूसरे को मेरी आवाज़ से मतलब ना हो, उसे कहानी से, बुक से मतलब हो, तो उसे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो फिर हम ऐसी चीज़ करते हैं जो सबको पसंद आ जाए। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो इन दोनों फर्स्ट ईयर में थी। यूँ करो मेरे घर चलो और कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी और किताबों के मामले में मेरा और मोमो का ज़ौक एक सा था। ये ठीक है, वापसी पे हम भागने के बजाय चल रहे थे। अब वो मेरी दाएं जानिब थी। मैंने एक नज़र इसको देखा। वो मुझसे कितनी छोटी, कितनी नाजुक सी थी। इसका सर मेरे कंधे से भी नीचे आता था। एक बात पूछूं सर? करीब लगे एक दरख्त की टहनी से पत्ता तोड़कर दोनों हाथों में लिए उसके टुकड़े करने लगी। इजाज़त क्यों मांग रही हो? इसलिए कि कहीं आप माइंड ना कर जाए। इसने एक गहरी सांस भरी। पूछो, आपको नाइमा आंटी याद है? मैंने नज़र उठा के हैरत से इस गैर मुतवक्के सवाल पे इसे देखा। वो पत्ते के टुकड़े करते हुए इन्हें रविश पर फेंक रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत। सर, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपने मंगनी क्यों तोड़ी थी? इसका सर झुका हुआ था और निगाहें पत्ते पर थी जो अब तक आधा रह गया था। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ मोमो, और मेरी हमराई में इसकी बहुत सी ख्वाहिशात तिश्ना रह जाती। इसके पास मुझसे बेहतर चॉइस थी। वो यानी अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है? वो डरते डरते पूछ रही थी। नहीं, और ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। वो अब मैरिड है। कल दादो ने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड ने इनके बच्चे छीन कर इनको तलाक दे दी है। वॉट? मैंने रुक कर बेयकीनी से इसे देखा। मगर क्यों? वो इनके करैक्टर पर शक करता था। मोमो सर झुकाए बता रही थी। मेरे थमे कदम चले तो वह भी साथ चल दी। वो अब वापस आ गई। अब आप? वो चैप्टर क्लोज हो चुका है मोमो। वो एक बेवफा औरत थी और है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर बेवफाई नहीं। मेरी बात पे इसने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ओके सर कह दिया। बात से निकल के मोमो ने अपने साइकिल को अनलॉक किया, फिर दोनों हाथ इसके हैंडल्स पर रख कर इसे साथ चलाते हुए पैदल मेरे हमरा मेरे घर की जानिब जाने लगे। आपके इस घर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है क्या? मेरे लिविंग रूम में खड़े होकर काफ़ी देर तक इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद इसने बेहद मासूमियत से पूछा था। लिविंग रूम के सोफ़ों का कपड़ा मैला हो रहा था। सेंटर टेबल पर रात के खाने के बर्तन जूं के तूं रखे थे। लिविंग रूम से मुल्हिका ओपन किचन के
काउंटर पर तौलिया भी पड़ा था। मैंने कदरे शर्मिंदगी से इसे देखा। सॉरी छोटी लड़की, मगर मैं ऐसे ही रहता हूँ। वो लिविंग रूम में रखे बर्तन उठा के किचन में बने सिंक में रखने लगी। मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, तुम बैठो। इसको वहीं छोड़कर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद नहा धोकर तौलिए से बाल रगड़ते हुए निकला तो यकदम अपने बेडरूम की दहलीज पर रुक गया। लिविंग रूम का नक्शा ही बदल चुका था। तमाम चीज़ें सलीके से रखी थी। इंडोर प्लांट्स को पानी देकर इनकी जगह तब्दील कर दी गई थी। मैले बर्तन अब चमकते धमकते अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लिविंग रूम में आया। मुझे मोमो दाएं जानिब किचन में चूल्हे के आगे खड़ी दिखाई दी थी। आहट पर वो मुड़ी। आ गए आप, चला नाश्ता कर लें। इसने चूल्हा बंद करके फ्राइंग पैन से तले हुए अंडे प्लेट में निकाले। दूसरी प्लेट में टोस्ट रखे और कॉफ़ी के 2 भाप उड़ाते मग्गों के साथ सलीके से ट्रे में सजाकर लिविंग रूम में ले आई। ये ज़्यादा शुगर वाली आपकी और ये कम शुगर वाली मेरी। मुझे मेरा कप थमा कर वो मज़े से बोली। इतनी सी देर में तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेरी हैरत पर वो मुस्कुराई और शाने उचका दिए। बस कर लिया। इस रोज़ पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने जायकेदार नाश्ता किया था। जो मज़ा और जायका मोमो के तले हुए अंडे में था वो मुझे पूरी दुनिया में 7 स्टार होटल से लेकर ड्राइवर होटल्स तक कहीं नहीं मिला था। इसके बाद अक्सर ही वो जॉगिंग के बाद मेरे साथ घर आ जाती और ना सिर्फ ये कि मेरे लिए नाश्ता बनाती बल्कि कभी कभार तो पूरे हफ्ते के कपड़े भी इस्त्री कर जाती। पहले कपड़े मैं इस्त्री करता था, बर्तन खुद धोता था, नौकर कभी रखे नहीं कि इन पर भरोसा नहीं था। सफाई अलबत्ता हफ्ते में 3 दिन मिसेस कमाल की नौकरानी आकर कर जाती थी, वरना तो मैं खाना भी बदमज़ा ही सही खुद ही बनाता था। लेकिन फिर मोमो ने मेरा हर काम नामहसूस अंदाज में अपने ज़िम्मे ले लिया। वो तो मेरे पौधों तक का ख्याल रखती थी। और फिर एक दफ़ा वो हफ्ते भर के लिए किसी शादी में शिरकत करने के लिए कराची चली गई। इस पूरे हफ्ते में मैं मोमो पर बेहद इंतज़ार करने के बाद बिल्कुल मफलूज हो चुका था। काफ़ी अरसे तक किचन से दूर रहने के बायस मैं तो अंडे तलना भी भूल चुका था। मेरे जूते, मोजे, टाई सब कुछ मोमो रखने लगी थी। इस एक हफ्ते में मोमो मुझे बहुत याद आई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि इस छोटी सी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। फिर भी मैंने सोचा कि अब वो आएगी तो उससे कह दूंगा कि मेरे काम ना किया करे, ताकि इसकी गैर मौजूदगी में मैं मफलूज होकर ना रह जाऊं। मगर जब वो हंसती मुस्कुराती लड़की वापस आई तो मैंने कुछ भी कहने का इरादा बदल डाला। अगर वो मेरा काम कर ही देती थी तो इसमें मेरा फ़ायदा और इसकी खुशी थी। मैंने इसे मजबूर तो नहीं किया था, आखिर मैं भी इसे ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे अंदर के खुदगार्ज इंसान ने मुझे इसे कुछ भी कहने ना दिया। मोमो तो किचन में हैदर के लिए सूप बना रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तुम बैठो, मैं मोमो को बुलाती हूँ। मुझे लाउंज में दाखिल होते देखकर आंटी जो हैदर के कमरे से निकल रही थी शफकत से मुस्कुराते हुए कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। मैं हैदर के मुतालिक परेशान सा होकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो तकियों के सहारे आंखें मूंदे बिस्तर पर नीम दराज था। दस्तक पर आंखें खोल दी। मुझे देखकर नकाहत से मुस्कुराया। आओ हसन। क्या हाल बनाया हैदर? मैं तासुफ से इसके पुज़मर्दा और कमज़ोर चेहरे को देखता हुआ इसके बेड के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। अरे कुछ नहीं, मामूली सा बुखार है। मगर मेरी वालदा मोहतरमा और इसी पल ट्रे में हाथ में ट्रे लिए मोमो अंदर दाखिल हुई। इसको देखकर हैदर के लबों पर फखरिया मुस्कुराहट बिखर गई और मिस मेहरुन्निसा ने हवा बनाकर रख दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। इसने मेज़ पर ट्रे रखी और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर प्याले और चमचा सेट करने लगी। हवा किसी ने नहीं बनाया पापा, आप बीमार हैं और मोमो बीमारों के साथ ऐसे ही करती है। वो बड़े मनमाने अंदाज में कह रही थी। इसके लंबे बाल शानों पर बिखरे थे। आज इसने कढ़ाई वाली पूरी आस्तीन की कमीज शलवार पहन रखी थी और कंधों पर लंबा सा दुपट्टा फैलाया हुआ था। आज वो मुझे बड़ी बड़ी और पहले की निस्बत मुख्तलिफ लगी थी। मेरी बेटी बहुत केयरिंग है, जहाँ जाएगी मोहब्बतें और खुलूस बांटेगी। हैदर फ़ख्र से इसे देख रहा था। मैंने शरारत से मुस्कुरा कर मोमो को देखा। वो आम लड़कियों की तरह शर्माई या घबराई नहीं, बल्कि पूरे एतमाद से मुस्कुराई थी। हमारी मोमो हर मामले में बेहतरीन है। मैंने भी हैदर की तायद की। मोमो ने एक प्याला हैदर को थमाया जिसने सीधे होकर टेक लगाई और दूसरा प्याला इसने मेरी साइड वाले टेबल पर रखा। मैंने एक चमचा सूप का लिया। इसमें सॉसेस कम थे। गालबन वो हैदर के लिए ग़िज़ाई एतबार से बनाया गया सूप था। मैंने खामोशी से दूसरा चमचा ले लिया। हालांकि मैं तेज़ किस्म की चिली सॉस डालने का आदी था। ये चिली सॉस सर। मोमो ने चिली सॉस की बोतल 4 लम्हों बाद मुझे ला कर दी
اور پھر خود ہی چند قطرے ڈال کر بوتل ٹرے میں رکھ دی۔ میں اسے بس دیکھ کر رہ گیا، پتہ نہیں سے کیسے ہر بات کا بغیر کہے علم ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں کو سوپ سرو کر کے وہ حیدر کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا ایک مشورہ دوں؟ آپ شادی کر لیں۔ مومو، حیدر کے لہجے میں خفگی تھی۔ پاپا کر لینا شادی، میری فرینڈ کی بڑی بہن ہے، سارا اتنی کیوٹ اور سویٹ ہے نا، اس کو ہر کام آتا ہے، آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ بڑے جوش سے بتا رہی تھی۔ عمر کیا ہے؟ حیدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا۔ 19 کی ہے، مومو نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جواب میں حیدر نے گھور کر اسے دیکھا۔ مس مہرالنساء، بیمار میں ہوں اور دماغ آپ کا چل گیا ہے۔ کیا ہوا پاپا؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مہرالنساء بی بی، میں نے اسے مخاطب کیا۔ حیدر اور مجھے جب بھی اسے چھیڑنا ہوتا ہم اسے مہرالنساء کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آپ ایک غلط بات کر رہی ہیں، وہ لڑکی 19 سال کی اور آپ کے والد ماجد 40ویں سن کو کراس کر چکے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ بندے کا ذہن ملنا چاہیے۔ بہت کچھ ہوتا ہے مومو، عمر صحیح تو سب کچھ ہوتا ہے، حیرت سنجیدگی سے کہا تھا۔ میری ایک شادی ہو چکی ہے، میری ایک جوان بیٹی ہے، اگر ان لوگوں کو دولت کا لالچ نہ ہو تو کیوں اس کی شادی مجھ سے کریں گے؟ اور آپ اتنے ینگ لگتے ہیں اور آپ اتنے ہینڈسم بھی ہیں۔ وہ بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ ینگ لگنے اور ہینڈسم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، عمروں کے فرق کبھی نہیں مٹتے مومو، میں نے حیدر کی تائید کی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 برس کی عمر میں بہت کم عمر حضرت عائشہ سے شادی کی تھی، اور وہ ایک مثالی شادی تھی۔ اس کی بات پر میں لاجواب سا ہو گیا۔ وہ اور بات تھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا مومو، جو چیزیں غیر فطری ہوتی ہیں وہ ایک دن ختم ہو کر اپنی سابقہ پوزیشن پر آ جاتی ہیں۔ حیدر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ مومو نے مدد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا، مگر میں نے شانے اچکا دیے۔ وہ مایوسی ہو کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ میں اتوار کے روز مومو کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتا تھا، مگر اس اتوار آنٹی نے بصد اصرار مجھے چائے پر انوائٹ کیا۔ وہ مجھے کچھ لوگوں سے ملوانا چاہتی تھی۔ میں 5 بجے کے قریب وہاں چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں حیدر اور آنٹی کے علاوہ ایک خوش شکل سی مرد کے ہمراہ خوبصورت سی 27-28 سال کی لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ میرا کزن ہے حسان، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے۔ حیدر نے میرا تعارف ان سے کروایا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ یہ تعارف کیوں کروا رہا ہے۔ اور حسان، یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر بابا ریاض ہیں، اور یہ ان کی بہن مس تانیہ ریاض ہے۔ پروفیشن کے اعتبار سے یہ آرکیٹیکٹ ہیں، اور ہمارے اگلے پروجیکٹ میں ان کی خاطر خواہ مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں نے ایک رسمی مسکراہٹ ان کی جانب اچھال دی۔ اب مجھے ان سے ملاقات کا کچھ مقصد سمجھ میں آ رہا تھا، اور یقیناً آپ کو بھی آ رہا ہوگا۔ وہ لوگ جتنی دیر بیٹھے رہے میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا اس کی پچھلی دیوار کی جگہ قداور فرینچ ونڈو تھی، جس نے پوری دیوار کی جگہ گھیر رکھی تھی۔ کھڑکی کے شفاف شیشے کے اس پار مجھے لان دکھائی دے رہا تھا۔ مومو وہاں کھڑی حلیمہ کو کوئی کام کہہ رہی تھی۔ آج اس نے بہت پیاری سی پنک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ اس دن کے نسبت چھوٹا تھا اور گلے میں جھول رہا تھا۔ قمیض کے آستین بھی بہت چھوٹی تھی جو اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے وہ چائے اور دیگر لوازمات سرو کرتے وقت ہی آئی۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے غالباً مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ فوراً اندر چلے گی، اور تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی براؤنیز کی ایک پلیٹ کے ساتھ ہوئی۔ میں نے بنا کر رکھی تھی آپ کے لیے، مجھے پتا نہیں تھا آپ آئے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے لے آتی۔ ٹرالی میں میرے سامنے براؤنیز کی پلیٹ رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ میں زیر لب مسکرایا۔ آنٹی میرے قریب ہی بیٹھی تھی۔ براؤنیز کی پلیٹ دیکھ کر انہوں نے مومو کو گھورا۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آنٹی نے آہستہ سے مجھے مخاطب کیا۔ کب سے کہہ رہی ہوں حلیمہ سے براؤنیز بھی ساتھ لے، مگر وہ کہہ رہی تھی مومو بیبی نے براؤنیز کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ اب سمجھ میں آیا تمہارے لیے رکھی تھی، مجھ سے پہلے پوچھ لیتی میری لاڈو، تمہارے سر کو تو صبح ہی میں انوائٹ کر چکی تھی۔ اس نے براؤنیز صرف میرے لیے بنائی تھی کیونکہ میں وہ بہت شوق سے کھاتا تھا۔ میں نے مسکرا کر دیکھا۔ تھینک یو لٹل گرل۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے مومو کو تھینک یو بولا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کی ہر خدمت کو میں فار گرانٹیڈ لیتا تھا۔ میرے شکریہ پر وہ مسکرائی۔ وہ لوگ چلے گئے تو حیدر بھی اٹھ گیا۔ اس کو کوئی ضروری کام تھا۔ حلیمہ برتن اٹھانے لگی۔ مومو قدر تساہل سے میرے اور آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔
حلیمہ چلی گئی تو آنٹی نے مجھے مخاطب کیا، حسن تمہیں تانیہ کیسے لگی؟ اچھی تھی، میں نے گویا انجان بن کر کہا۔ تانیہ اور بابر حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے۔ بابر کالج کے زمانے سے حیدر کا دوست ہے، اس کے رشتہ داروں میں تانیہ کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں، بلکہ سچ کہوں تو اس کے رشتہ دار خاصے لالچی واقع ہوئے ہیں۔ اس نے حیدر سے تانیہ کے رشتے کے لیے کہا تھا، میرے اور حیدر کے ذہن میں صرف تمہارا نام آیا تھا۔ بولو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے لمحے بھر کو سوچ کر بتاؤں گا، ویسے لوگ اچھے ہیں۔ اچھے کیا، بہت اچھے ہیں۔ کینیڈا میں ان کا گھر سبین کے گھر کے قریب تھا۔ آنٹی نے اپنے بھانجی سبین کا نام لیا جو پچھلے کئی سال سے کینیڈا میں مقیم تھی۔ سبین بتاتی ہے تانیہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، ایشیائی کانوں میں ماہر اور بہت کلچرڈ ہے۔ وہ تو رشتے کی بات سن کے اتنی خوش ہوئی، کہتی میرا کوئی بھائی نہیں، ورنہ میں تانیہ کو اس کے لیے مانگ لیتی۔ بیٹے بھی میرے چھوٹے ہیں، آپ حسان کے لیے لے لیں اسے۔ میں بے اختیار مسکرایا۔ سبین سے میرا براہ راست کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ حیدر کی کزن تھی، پھر بھی ہماری آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ کیسی ہے سبین؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، 2 بچے ہیں اس کے، ابھی حال ہی میں اس کے شوہر نے بہت بڑا گھر لیا ہے۔ مجھ سے کہتی ہے آپ اور مومو میرے پاس ہی آ جائے، میرا اتنا بڑے گھر میں دل نہیں لگتا۔ ارے نہیں آنٹی، مومو کو کینیڈا مت لے کر جائیں، میں بالکل مفلوج ہو کر رہ جاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مومو کو دیکھا جو ہمارے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ میری بات پہ مسکرائی نہیں، بس خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھی اور وہ بالکل چپ تھی۔ میں ذرا کچن کو دیکھوں۔ آنٹی کسی کام کو یاد کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مومو کو دیکھا، وہ بالکل اسی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ الجھن ہوئی۔ مومو، تو آپ دادو کو سوچ کر بتائیں گے اور آپ کو وہ لوگ اچھے لگے ہیں؟ وہ ایک دم بہت کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ تانیہ اور بابر کی بات کر رہی ہو؟ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ تو آپ دادو کو سوچ کر بتائیں گے؟ وہ اسی 2 ٹوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مومو؟ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تو آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور صدمہ بھی۔ ہاں کرنی تو ہے نا، تو کر رہا ہوں، مگر تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ میں اس کے رویے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کتنی دیر وہ زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ سر، آپ کو وہ لڑکی نظر آ گئی جس کو آپ جانتے تک نہیں، اور اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، اور 15.5 برس سے مومو کہیں نظر نہیں آئی آپ کو؟ آج آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر رہے ہیں؟ میرا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ مومو! میں اتنی زور سے گرجا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکنے لگے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے، میں نے صرف یہی کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے اس تانیہ ریاض سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے بہتر ہے؟ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ وہ اتنی آسانی سے وہ بات کر رہی تھی جس کا تصور میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ شٹ اپ مومو، جسٹ شٹ دی ہیل اپ۔ میں نے بے اختیار دروازے کو دیکھا۔ اگر کسی نے تمہاری بکواس سن لی تو؟ میرے خدا، میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم؟ او گاڈ! بے یقینی، دکھ، صدمہ، اس تعجب کے مارے میرے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ آپ مجھے 15.5 سالوں سے جانتے ہیں، میرے کان میں اذان آپ نے دی تھی، اس کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا آئی لو یو مومو، اور اب؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر گرنے لگے۔ اور اب کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ بات برے اور اچھے کی نہیں ہے مومو، میں بھلا کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں؟ گاڈ! مجھے وہ فکرہ کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے بڑھ کے کوئی ریلیشن نہیں، اور مجھے تم سے بہت محبت ہے، مگر ایک چھوٹی سی دوست کی طرح۔ لیکن تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اگر حیدر کو علم ہو گیا؟ تم جانتی ہو میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں؟ وہ ایک دم کھڑی ہو کر میرے سامنے آئی۔ باپ کی جگہ؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ میرے باپ کی جگہ ہے؟ ان 15.5 سالوں میں کب آپ نے مجھے بیٹا کہا؟ کب مجھے مائی چائلڈ کہہ کر مخاطب کہا؟ کب کہا میں تمہارا باپ ہوں؟ آپ میرے باپ ہیں، نہ باپ کی طرح ہے۔ باپ صرف ایک ہوتا ہے جو میرا آلریڈی ہے۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے مومو، میں ڈپٹ کر بولا، مگر وہ اسی نڈر آواز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھی۔ بہت سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس آپس میں شادی کر لیتے ہیں، تو کیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے؟
نہیں نا، یہ منہ بولے رشتے کچھ نہیں ہوتے، اور ہمارے درمیان تو کوئی منہ بولا رشتہ ہے بھی نہیں۔ تم شدید صدمے اور بے یقینی کی حالت میں مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ جو تمہاری عمر ہے شادی کی بات کرنے کی، افسانے اور ناولوں نے تمہارے ذہن میں فطور ڈال دیا۔ اپنی عمر دیکھو، اپنی باتیں دیکھو، تم تو 16 برس کی بھی نہیں ہوئی ہو اور میں تم سے 22 سال بڑا ہوں۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا سر، اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو پہنچے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تم الیکٹرا کمپلیکس کا شکار ہو۔ الیکٹرا کمپلیکس؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک چھوٹی سی نفسیاتی بیماری جو کچھ لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک لڑکی کا اس کی ماں سے حسد کا نام ہے۔ ماں سے حسد؟ اس نے خائف سے ہو کر مجھے دیکھا۔ یکدم مجھے احساس ہوا مومن نے تو ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دراصل جو لڑکی ذہنی طور پر جلدی میچور ہو جاتی ہے، ان کے اندر 50+ مردوں کے لیے ایک پسندیدگی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی عمر کے مردوں میں بیک وقت محبوب اور باپ دونوں کو تلاش کرتی ہیں۔ ایسی لڑکی کی شادی اگر اس کی عمر کے لڑکے سے کر دی جائے تو وہ ذہنی سطح نہ ملنے کے باعث ناکام ہو جاتی ہے۔ الیکٹرا کمپلیکس ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب وہ لڑکی 30-35 برس کی عمر کو پہنچتی ہے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے۔ تم نے ضرور آنٹی ٹائپ خواتین کو ینگ سے سیکرٹری رکھ کے ان کے آگے پیچھے پھرتا دیکھتا ہوگا، تو یہی الیکٹرا کمپلیکس ہوتا ہے۔ وہ ہکا بکا سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ پھر وہی شادی؟ میں چکرا کر رہ گیا۔ میں مار کے بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دکھ کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی تو نہیں جا رہا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی لمبی پلکیں ایک دفعہ پھر بھیگ گئی، جیسے میں آپ سے کرتی ہوں۔ بچوں والی باتیں مت کرو مومو، جس کو تم محبت سمجھ رہے ہو صرف ایک وقتی اور جذباتی اٹریکشن ہے۔ ذرا بڑی ہوگی تو تمہیں اس فضول اور احمقانہ خیال پر ہنسی آئے گی۔ میرا لہجہ غسیلا اور بے حد روکھا تھا۔ آپ میری محبت کو فضول اور احمقانہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے دکھ سے میرا چہرہ دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہے مومو، یہ جذباتی اٹریکشن ہے۔ تمہیں بڑی عمر کا مرد اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہیں باپ کی محبت نہیں ملی۔ سارا قصور ہی حیدر کا، اس نے تمہیں کبھی محبت دی ہی نہیں، اس لیے تم اپنے باپ کی عمر کے ہر آدمی میں اپنا باپ تلاش کرتی ہو۔ جانتی ہو میں روز تمہارے پاس کیوں آتا تھا؟ کیونکہ میں دیکھتا تھا تو حیدر تمہیں اگنور کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا تمہاری ذات میں کہیں کوئی کمی، کوئی خلش نہ رہ جائے، اس لیے میں تمہیں توجہ دیتا تھا۔ تم نے کتنا الٹا مطلب لیا میری محبت کا۔ تم نادان اور بے وقوف ہو۔ ہاں میں ہوں، میں نادان ہوں، میں بے وقوف ہوں، مگر میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے۔ آپ سے سر، لیکن آپ کے خیال میں نفسیاتی مریض ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کو تھامے صوفے پر گر سے گئی۔ آپ کو میں ذہنی بیماریوں کا شکار لگتی ہوں؟ آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ آپ کو میں ہمیشہ غلط اور جھوٹی لگتی ہوں۔ اتنے سر اٹھا کر آنسوؤں سے لبریز شکوہ کی نہ آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کیوں میں نے 15.5 برس تم پر ضائع کیے۔ میری بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ایسے نکلو گی، کاش مجھے علم ہوتا۔ آئی ہیٹ یو مومو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے میز پر سے چابیاں اٹھائیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ اس سے دکھ اور اضطراب سے میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ اگر حیدر کو ان باتوں کا علم ہو گیا ہو تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ایک استاد بن کر، ایک راہبر اور رہنما بن کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اور وہ اس قسم کے خیالات پالے گی، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پورچ کے قریب پہنچ کے ایک لہجہ کو رک کر میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کو دیکھا۔ کداور کھڑکی کے شیشے کے اس پار مجھے مومو واضح صوفے پر بیٹھی دکھائی دی۔ ڈرائنگ روم کے چھت سے لٹکے فانوس کی زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے لڑک کر نیچے گر گیا۔ زرد روشنی میں اس کے دودھیا بازو زرد لگ رہے تھے۔ اتنی دور سے بھی مجھے اس کا قدرے جھکا ہوا آنسوؤں سے تر چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس چہرے پہ اتنا دکھ اور کرب تھا، میرا دل چاہا میں رک جاؤں اور واپس جا کر اسے سمجھاؤں، اس روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو چپ کراؤں۔ اس کو پہلی بار میں نے اس بری طرح سے روتے دیکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی عزت نفس اور ہناک ہونے کے بعد اس نے مجھے بھی کھو دیا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مجھے اس کی ٹوٹی بکھرتی ذات کی کرچیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے میں نے بہت رلایا تھا، بہت دکھی کر دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے میرے حوصلے سے زیادہ مانگ لیا تھا۔ اس نے ناممکن بات کر دی تھی۔
میں اس کو چپ کرانا چاہتا تھا، اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، مگر میں نے رخ موڑ لیا۔ میں اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ تمام رات بے چینی و اضطراب سے بستر پہ کروٹیں بدلتے گزرے۔ مجھے صوفے پر بیٹھی بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی یاد آ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا وہ بھی پوری رات سو نہیں سکی ہوگی۔ صرف مومو کو میرے دل کی بات نہیں پتہ چل جاتی تھی، مجھے بھی کبھی کبھی اس کے دل کا حال پتہ چل جاتا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے فیصلہ کر لیا، فرار کا فیصلہ۔ پتہ نہیں یہ کس سے فرار تھا، خود اپنے آپ سے یا مومو سے۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا، آفس سے چھٹی لی اور آفس کے ایک ملازم سلطان کو گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ میں کتنے دنوں کے لیے آیا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ میں پیچھے کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر چھوڑے بغیر بھاگ رہا تھا۔ کراچی سے میں ناردرن ایریاز چلا گیا، کتنے ہی ہفتے پہاڑوں اور چشموں کی خاک چھانتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے سے تیسرے۔ میں نے وہ تمام خوبصورت مقامات دیکھ لیے جو آج اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس وقت وہ بہت ہی غیر ترقی یافتہ تھے، سڑکیں خراب اور سہولیات ناپید تھی، پھر میں نگر نگر گھومتا رہا۔ 4 ماہ گزر کے میں گھر واپس نہیں گیا، نہ ہی وہاں فون کر کے حالات پتہ کیے۔ پھر 5واں مہینہ شروع ہونے سے قبل میں تھک ہار کر واپس اسلام آباد چلا گیا۔ واپس آیا تو گھر بہت اجڑا سا تھا۔ سلطان صفائی کار تو دیتا تھا، مگر اوپر سے دل سے نہیں۔ دل سے اور دل لگا کر تو میری چیزوں کا خیال صرف مومو رکھتی تھی۔ سامان نکال لو۔ گاڑی کی چابی سے ڈگی کھول کر سلطان کو ہدایت دیتے ہوئے میں اندر آیا۔ لیونگ روم میں رکھے انڈور پلانٹس مرجھا سے گئے تھے۔ میں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، میں بہت تھک چکا تھا۔ آخر کتنا بھاگ سکتا تھا مومو سے؟ بھاگنے سے بہتر تھا میں اس کے پاس جاؤں اور اسے سمجھاؤں، یا پھر یوں ظاہر کروں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ یقیناً چند دنوں میں اپنی اس نادانی کو بھول جائے گی اور پھر ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی۔ رویوں کی بے ساختگی تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر بہرحال میں یہ فیصلہ کر کے ہی لوٹا تھا۔ بڑے دن لگا دیا آپ نے صاحب۔ سلطان میرا بڑا والا بیگ اٹھا کر اندر آیا۔ کوئی آیا تھا؟ میں فریج کی جانب بڑھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ ہاں جی، وہ اس نے جیسے دماغ پر زور دیا۔ بھلا سا نام تھا، پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہا، مگر انہوں نے جی آپ کے جانے کے 2 ماہ بعد تک روز صبح شام ادھر کے چکر لگائے تھے۔ پتہ نہیں جی ان کا کیا مسئلہ تھا، ان کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی۔ میں نے ہر بار بتاتا تھا کہ صاحب کے آنے کا کچھ پتہ نہیں، پھر بھی وہ کوئی پیغام دیا تھا اس نے؟ میں نے اکتا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں، 2 ماہ پہلے جب انہوں نے آخری چکر لگایا تو ایک کاغذ دیا تھا۔ لیکن ایک پیغام زبانی بھی بہت بار دیا تھا کہ آپ کا فون آئے تو بتا دیں، مگر جی آپ کا فون ہی نہیں آیا، اس لیے کیا پیغام دیا تھا؟ میں نے پانی کی بوتل لبوں سے ہٹاتے ہوئے قدرے بے چینی سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں مومو نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا۔ وہ جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں میں نے بابر صاحب کو اپنی بیٹی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اتنی بار انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یاد رہ ہی گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹتے بچی۔ کون؟ حیدر آیا تھا؟ صبح شام ادھر حیدر آتا رہا تھا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، یہی نام تھا ان کا۔ میرے قدموں سے آہستہ آہستہ زمین سے رک رہی تھی۔ کوئی لڑکی نہیں آئی؟ نہ جی، لڑکی تو کوئی نہیں آئی، وہی حیدر صاحب آئے تھے، ایک خط دے گئے، پھر اس کے بعد نہیں آئے۔ 2 منٹ بعد وہ خط لے کر آیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ خط کھولا، وہ حیدر کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ حسن، 2 ماہ پہلے مومو میرے پاس آئی تھی، جس روز میں نے تمہیں بابر سے ملوایا تھا۔ اس رات وہ میرے پاس آئی تھی اور جانتے ہو وہ رو رہی تھی۔ حسن، میری بیٹی رو رہی تھی، میری مہر النساء رو رہی تھی۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ تانیہ آنٹی کو انکار کر دیں، میں نے ہمیشہ خود کو سر کے ساتھ دیکھا ہے، مجھے سر سے الگ مت کریں۔ اور اس نے یہ بھی کہا آپ بہت برے ہیں پاپا، آپ اپنی مومو سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی حسن۔ اس نے روتے بلکتے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں اپنی مومو کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں سے انکار کر ہی نہیں سکتا، مجھے میری مومو بہت پیاری ہے۔ وہ کہتی ہے سر کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ حسن، میری بیٹی پاگل نہیں ہے، تمہارے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ جب اس نے 8th کلاس میں پوزیشن لی تھی تو میں نے اسی روز اسے گولڈ کے ٹاپس دیے تھے۔ وہ خوش ہوئی تھی، مگر اس نے وہ ٹاپس کبھی نہیں پہنے۔ پھر دوپہر میں تم آئے اور تم نے اسے گھڑی دی، وہ اتنی خوش ہوئی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اس نے اپنے پورے کلاس میں اپنے شاندار رزلٹ کارڈ نہیں بلکہ وہ گھڑی دکھائی تھی. وہ گھڑی آج